मौत सदका है जिंदगी का और इसने एक दिन उतर ही जाना है। मुकद्दर भी बदलते हैं और हालात भी। अल्लाह ताला गम का मौसम हमेशा रहने नहीं देता। आज मुश्किल वक्त पर अगर तुम सब्र कर रहे हो, तवक्कुल, सुकून और खुशी तुम्हारा मुकद्दर होगी। बेहतरीन बीज वो अच्छी सोच है जो तुम किसी के जहन में बो। बड़ा सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब फानी है। सारे फैसले अल्लाह के हाथ में हैं, लिहाजा तुम अल्लाह को राजी करो। जमीन आसमान अल्लाह के हैं और अल्लाह के होते हुए तुम किसी और से क्यों डरते हो? अपनी गलतियों को अपनी आदत मत बनाओ, वरना हर वक्त दूसरों के गुस्से का शिकार रहोगे। इख्तिलाफ रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इत्तेहाद छोड़ देना बेवकूफ़ी है। शरीफ वो नहीं जो चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करता रहे। शरीफ वो है जो जालिम से बगावत करे और मजलूम की मदद करे। कोई अगर बदअखलाकी करता है तो वो फंसता खुद है। क़यामत के दिन उसकी बदअखलाकी बढ़ जाएगी और तुम जीत जाओगे। वक्त जैसे तैसे गुजर जाएगा। अपनी आखिरत की तैयारी हर हाल में मुकम्मल रखो। तुम दौलत चाहे जितनी भी हासिल कर लो, तुम्हें रिस्क उतना ही नसीब होगा जितना वो खिलाना चाहेगा। इसलिए हलाल कमाओ और अल्लाह की राह में खर्च भी करो। लोगों की परवाह नहीं करो, जिसको अल्लाह ने सही कहा वो करो। एहसान जतलाने से एहसान ना करना बेहतर है। दिल की पाकीज़गी के लिए नजरों की पाकीज़गी शर्त है। खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते हैं। वक्त की कसौटी पे कौन पूरा है उतरा, आजमाए को फिर से आजमाया जाता है। जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता, वक्त बदलने में जिंदगी लग जाती है। हुस्न क्या चीज है वक्त के सामने, तो कयामत सही ता कयामत नहीं। जिनको खुद से पहले रुखसत कर दिया है दुनिया से, वही तो खड़े होंगे हमारे इस्तिकबाल के लिए। हर ऐसे काम से बचें जिससे पहले बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए शर्माएं। ऐसा दरवाजा बने जिसमें खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुज़ीज़ा ज़बान है। अपनी ज़बानों की हिफाजत करो और उसे अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखो। अच्छे अखलाक, अच्छा पड़ोस और दूसरों को तकलीफ ना देना, कम गुफ्तगू करना रिस्क में इजाफे का बाइस बनते हैं। गुफ्तगू बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी और अक्लमंद की अक्लमंदी को जाहिर करती है। जो सलामत रहना चाहता है उसे चाहिए कि खामोश रहने को लाजिम पकड़ ले। ये बहुत बुरी बात है कि तुम अपने भाई के सामने झूठ बोलो, हालांकि वो तुम्हें सच्चा समझ रहा हो। अगर सुकून और राहत चाहते हो तो शिकायतों से बाज आ जाओ। वो ज़ात तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि दिन में 5 बार अपने पास बुलाती है। अपने रब को राजी कर लो, फिर देखना लोगों की साजिशें कैसे नाकाम होती हैं। बचपन में ख्वाहिशें, जवानी में ख्वाब, अधेड़ उम्र में ज़रूरतें और बुढ़ापे में हकीकतें सोने नहीं देती। हमारे पास हर मसले का हल होता है,
बस मसला दूसरों का होना चाहिए। हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहां उम्मीदें इंसानों से हैं और शिकवा अल्लाह से। तावीज़ लिख के देता था उम्र तवील के, आमिल वो खुद बेचारा जवानी में मर गया। जिनके दामन में कुछ नहीं होता उनके सीनों में प्यार होता है। बड़ी चाह है बूढ़े चेहरों से, कैद होती है इनमें एक जिंदगी सारी। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। खो न जाए इस सहर शाम में ऐ साहिब होश, एक जहां और भी है जिसमें ना फर्दा है न दोष। या रब तो दिल में आए तो हर चीज निकल जाए दिल से, तेरी तलब ज़बाने से बेतलब कर दे। मुआशरे की खूबसूरती इस बात में पोशीदा है कि मर्द के हाथों औरत की और औरत के हाथों मर्द की इज्जत महफूज हो। जगह भी मनपसंद लोगों से मंसूब होती है, जब वो वहां नहीं होते तो उस जगह से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। बहुत थोड़ा वक्त लगता है उम्रों के ढलने में, लज्जतों के खत्म होने में, लोगों की नजरों से ओझल होने में, चाहतों के खत्म होने में। बहुत थोड़ा सा ही तो वक्त लगता है। इंसान की असल कीमत उसके अखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी जाहिरी शक्ल सूरत। माजी जैसा भी हो, मुस्तकबिल कहीं से भी हरा और सरसब्ज हो सकता है। हमेशा मुस्बत रहे, पुरुम्मीद रहे। तुम्हारा तो रब से मोहब्बत का दावा था, फिर ये आंसू कैसे? अभी तो इस राह का एक कांटा चुभा है, अभी तो आग में उतरना है। तुमने तो सुन्नत इब्राहीमी निभानी है। जन्नत के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद नहीं है जो अल्लाह की अपनी ज़रूरतों में मोहताजों की तरह पुकारते हैं, जिसका मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही अपनी ज़रूरत के वक्त पुकारते हैं। हमें अल्लाह से हर चीज़ कसरत से मांगनी चाहिए। हमें आसमान को अपनी दुआओं से भर देना चाहिए, फिर अल्लाह हमें अपनी अज़मत और जलाल के मुताबिक नवाजेगा। रिस्क खुदा परिंदों को भी देता है, मगर उनके घोंसलों में नहीं। एतमाद की बड़ी खुराक ना ले, मायूसी के लिए जगह छोड़ें और उनके हज़म होने के लिए जगह भी। ज़बान के बोल दिल पर नक्श हो जाते हैं, फिर वो बोल चाहे सुकून दिल हो या दर्द दिल। जब इख्तियार तदबीर के हाथों से निकलकर तकदीर के हाथों चला जाए, तो फिर मामला दवा की उम्मीद से दुआ से उम्मीद की तरफ पलट जाता है, और दुआ जितनी खालिस होगी उतनी जल्दी सुनी जाएगी। फासलों को आपस में कभी इतना ना बढ़ने दें कि दरवाजे खुले भी हों, लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाजा खटखटाना पड़े। कोई मुकम्मल नहीं होता, लगाव हो तो हम खूबियां तलाश कर लेते हैं, और बेजारी हो तो खामियां। जिंदगी को उसकी तमाम तर सच्चाइयों के साथ जिए। किस्मत की गूंदी हुई मिट्टी है, कोई उससे ईंटें बनाता है, कोई कूजा तैयार करता है, तो कोई उस मिट्टी में फूल उगाता है। तमाशा है ये सारा सिर्फ चलती सांस का, ख्वाहिशों के जो मीनार है बस एक हिचकी की मार है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर अपनों को खो देने का होता है। कोई मंजर सदा नहीं होता,
ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہیں۔ میرے دل میں ایسا درد اٹھے تیرا در ہی میری دوا بنے، چن لے اشک موتیوں کے انہیں تسبیحوں میں پرو دے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ دوران سجدہ خاموشی سے بہائے جانے والے آنسوؤں کا شور خدا کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ وقت اپنے اصولوں پر ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ پوچھا گیا زندگی کس نے برباد کی، انگلی اٹھائی اور اپنے دل ہی پر رکھ دی۔ علم والے عقل والے ہوتے ہیں اور عشق والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ ایک گماں کا حال ہے اور فقط گماں میں ہے، کس نے عذاب جاں سہا، کون عذاب جاں میں ہے۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کے دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ سب میرا وجدان کہتا تھا، ایک حادثہ درپیش ہونا ہے مجھے درویش ہونا ہے۔ روح میں کوئی غم ہے پوشیدہ، زندگی بے وجہ اداس نہیں۔ مختصر سا قیام ہے اور بس ہم یادیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہاں کے لوگ ہیں بس اپنے ہی خیال میں گم، کوئی عروج میں گم زندگی کہاں گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان مومن سے اس وقت تک خوف زدہ رہتا ہے جب تک وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن جس وقت وہ انہیں یعنی نمازوں کو ضائع کرنے لگتا ہے تو شیطان کو جرت ملتی ہے اور وہ اسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جو چاہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو تو وہ خدا پر بھروسہ رکھے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ جسے 3 خوبیاں عطا ہو جائیں وہ 3 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو کچھ ملے اس پر راضی رہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے امید نہ رکھے، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے، اور مزید بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہ دھبا ہوگا اور نہ ذلت کے آثار۔ یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو شخص محبت، خوف، شہوت اور غصے کے موقع پر اپنے نفس پر قابو رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو نرمی سے پیش آؤ، اور اگر ذلیل ہونا چاہتے ہو تو سختی کرو۔ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کیا کرو۔ وہ لوگ جو لوگوں کی تعریف حد سے زیادہ کرتے ہیں ان کے منہ پر خاک ڈالو۔ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایسے بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں سے درگزر کیا ہے
جن کے بارے میں صرف وسوسہ پیدا ہو یا دل میں اس کے کرنے کا خیال پیدا ہو، مگر اس کے مطابق نہ وہ عمل کریں اور نہ ہی بات۔ جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی بڑائی نہ پہچانی، وہ ہم میں سے نہیں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو زیادہ پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور درست بنا دینے پر قادر ہیں۔ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور لوگ اسے برا نہ سمجھیں، سب کو شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ گناہ کم کرو، موت آسان ہو جائے گی، اور قرض کم لو، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ جس نے مصیبت زدہ کو صبر دلایا، اسے مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا۔ اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو سب سے بدصورت انسان ہوتا۔ جب کوئی بندہ ذکر اور نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کر اور برائی سے زبان بند رکھا کر۔ زنا مت کرو، سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی جنتی ہے۔ جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے دل میں جو فخر اور غرور پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کی بھوک کا نتیجہ ہے۔ وہ دل میں ڈالتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے، سب تجھ سے چھوٹے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالی بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے۔ پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی تخلیق میں کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تیزی سے جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔
قلبی ذکر اللہ تعالیٰ سے بیگانہ نہیں ہونے دیتا۔ آگ بہت خطرناک ہے، مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے، جبکہ ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ یہ ہونا اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ نئے نئے گناہ کرتے ہیں تو نئی نئی بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انسان کا اپنے عیبوں سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیبوں کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس پر غالب آ کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جسے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور بہتان یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی۔ عادتیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جو شخص خلوت میں کسی بری چیز کا عادی ہوگا، جلوت میں اور لوگوں کے سامنے وہ بری عادت اس کو رسوا کر دے گی۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ اپنی آرزوؤں کو دل ہی میں مار ڈالو اور دلوں کو ان میں مرنے نہ دو۔ کمال کا ہوتا ہے وہ شخص جو خود ٹوٹا ہوا ہو کر بھی دوسروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہو۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دوبارہ وہ دے دیا جائے۔ سونے کے لیے صرف نیند ہی نہیں، آنکھوں کو سکون بھی درکار ہونا چاہیے۔ وقت کبھی تاثیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پر گزر جاتا ہے۔ بدصورتی رویوں اور لہجوں میں ہوتی ہے، انسانوں میں نہیں۔ لبوں سے لفظ جھڑے، آنکھوں سے نمی نکلے، کسی طرح تو میرے دل سے بے دلی نکلے۔ میرے دل میں ایسا درد اٹھے، تیرا در ہی میری دوا بنے۔ چن لے اشک موتیوں کو، انہیں تسبیحوں میں پرو دے تو۔ مدہوش مجھ کو ہونے دے، مجھے ہوش اپنے کھونے دے۔ مجھے اپنے عشق کا لطف دے، میرا تن من غموں سے چور ہے۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں، جو چیز میرے نصیب میں نہ ہو بس مجھے اس کی طلب میں کبھی مبتلا مت کرنا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ بے بسی بھی کلام کرتی ہے، تم فقط بے حسی سے واقف ہو۔ ایسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، اگر ہوں تو کیوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں۔ وہ تو یعقوب تھے، روئے تھے جو 40 برس، ہم تو ایک رات میں تھک ہار کے سو جاتے ہیں۔ اپنی آغوش میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، باعث فخر ہے عورت کے لیے ماں ہونا۔ اس قدر حساس ہونا موت ہے انسان کی، زندہ رہنے کے لیے کچھ بے حسی درکار ہے۔
ہم تیرے ہجر میں یوں زرد ہوئے جاتے ہیں، لوگ تکتے ہیں تو ہم درد ہوئے جاتے ہیں۔ عذاب قید نہیں، بندش نماز نہیں، ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں۔ یوں اہل طلب میں تھے مفادات کے 100 رنگ، 100 رنگ کی ایک بات اور ایک بات کے 100 رنگ۔ دانائی صرف انکسار ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سر بلند ہے وہ طالب نہیں۔ جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ تمہاری عزت کا مول یہ ہے کہ تم اسے کسی کی زبان سے نہ باندھو۔ تمہاری قدر و قیمت تم خود طے کرو، لوگوں کی زبان کے ساتھ اسے مت باندھو کہ یہاں کسی نے زبان کھول کر چند الفاظ تمہارے خلاف کہیں، یہاں تم ان کی باتوں کی وجہ سے خود کو اداسیوں کی گہرائیوں میں لے گئے۔ عقل مند بنو۔ آدھی سے زیادہ دنیا میں تباہی پھیلا کر اور لوگوں کو ذہنی بیمار کرنے کے بعد اگر آپ چلے ہیں خدا کو یا رحمان پکارنے تو جائے کر کے دیکھ لیں۔ ہمارا نصیب انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کچھ بھی کر کے سکون نہیں ملتا۔ آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس رب کی یاد ہماری زندگی میں سانس کا کردار ادا کرتی ہے، اور سانس، اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ ایک لمبی سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ زندگی میں ایسے لمحے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتے ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے، یہ بتا دیتا ہے۔ جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ ہی جایا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں، اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار آواز دیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے، ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔
حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقعوں پر کرتے ہیں۔ جس ماضی میں گناہ کیے تھے وہ تو اب ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جس کی نافرمانی سے گناہ گناہ بنتا ہے وہ خود کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور پھر الفاظ ندامت اور الفاظ رجوع استغفار کی صورت میں بھی خود ہی بتا دیے کہ انہیں فوراً زمانہ حال کی چلتی سانسوں میں کہہ دو، تاکہ تمہارا وہ مستقبل جو فی الحال اگر باقی ہے تو وہ تو کم سے کم پاک ہو جائے، وہ بھی گناہ سے آلودہ نہ ہو۔ انسان بے سکون اب اس لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، اور کہیں انسانی ہمدردی کا، کہیں اچھے اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کروں۔ کبھی ممکن کبھی نہیں ممکن، ہر گھڑی خوشی نہیں ممکن، ہم نے یہ زندگی سے سیکھا ہے، سب ہے ممکن سبھی نہیں ممکن۔ بعض اوقات سفر آپ کو ایسی شاہراہ پر لے جاتا ہے جو نقشے پر موجود نہیں ہوتی۔ چہرے کتاب کی طرح ہوتے ہیں اور مزاج اس کے اوراق، ایک ایک صفحہ نئی نئی داستان لیے ہوتا ہے۔ نہ سمجھنے والے نہ سمجھو کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ ہمیں صرف بولنا سکھایا جاتا ہے، حالانکہ سننا تو بولنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ زندگی بڑی انوکھی ہے، کبھی گلزار سی کبھی بیزار سی، کچھ تلخیاں، کچھ رویے، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا نے جو گلاب سے کہا، جس کی وجہ سے یہ مکمل خوبصورتی سے مسکراتا ہے، وہی اس نے میرے دل سے کہا اور اسے 100 گنا زیادہ خوبصورت بنایا۔ کیا تم ابھی بھی نہیں جانتے کہ یہ تمہاری ہی روشنی ہے جو اس دنیا کو روشن کرتی ہے؟
ننگا سچ اچھے لباس میں ملبوس جھوٹ سے بہتر ہے۔ گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ بھی مت چھوڑو، انشاءاللہ توبہ کی برکت سے گناہ خود چھوٹ جائیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبتوں میں آفتاب جیسے بن جاؤ، دوستی اور بھائی چارگی میں چشمے جیسا بن جاؤ، غلطیوں پر غلاف ڈالنے کے لیے رات کی طرح بن جاؤ، تواضع میں زمین کی طرح بن جاؤ، غصے میں مردہ بن جاؤ، جو بھی ہونا ہو جائے، جیسے ہو ویسے دکھائی دو، یا جیسے دکھائی دیتے ہو ویسے بن جاؤ۔ اندر سے دل صاف نہ ہو تو حج بھی سیر سپاٹا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کو ڈھونڈنے والے کی کیفیت بالکل ایسی ہے، جہاں حق جلوہ نما ہوا وہاں ڈھونڈنے والا اپنی ذات سے غائب ہوا۔ آپ غصہ بھی کرتے ہو، لالچ بھی کرتے ہو، نفرتیں بھی کرتے ہو، مال جمع کرتے ہو، اس کو گنتی بھی کرتے ہو، دنیا کی آرزو کے پیچھے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بھی لیتے ہو۔ اشک بہانے والی نگاہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، رونے والی آنکھ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ جو آنکھ روئی نہ ہو اسے آنکھ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس ناممکن کے بعد ممکن ہے، اور اس مایوسی کے بعد ہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ دیکھو، اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک تو نہیں کیا کرتے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کر دینے والا ہے۔ صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر کون تجھے سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ اگر کسی انسان پہ گزرنے والی کیفیت اس کے دل کی بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پر رحم آتا۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں اور دل میں رکھیں، اور یہ سب کچھ لوٹ کر تمہارے پاس آ ہی جائے گا۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات بھول جایا کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ کردار اور خلوص کا چولی دامن کا ساتھ ہے،
کردار کے بغیر خلوص اور خلوص کے بغیر کردار دونوں پر سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے توفیق ملتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان قوی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور فرشتے ان کے در کے غلام ہیں۔ آپ گھر میں اللہ کے لیے ایک جگہ بنا لو تو آپ کا وہاں جانا بیٹھنا سارے کا سارا ماحول آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، جب ماں باپ زندہ ہو ان سے دعا لو، والدین پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اولاد کے لیے۔ مہمان کا انتظار کرو، یہ بھی اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راستہ ہر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے بند راہیں کھل جائیں گی۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ اے مالک، ہمیں ہمارے اعمال کی زد سے بچا، ہمیں ایک دوسرے کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے حوالے رکھ۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولاد کو تاثیر مل سکے۔ جس پر رحمت ہو، رحمت مانگتا بھی وہی ہے۔ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے۔ جس دل میں بسی رہتی ہو اللہ کے دوستوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عارف وہ ہے جو صبح کو اٹھے اور اسے رات کی یاد نہ آئے۔ اے خدا تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہوتے ہیں۔ زندگی رمضان جیسی بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے دانائی اور عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ ہماری آج کی آسائشیں پچھلے زمانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ منزلیں خود ہی سلام کریں گی، دنیا کے خلاف فریاد نہ کریں۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کرے۔ دوسروں کو خوش رکھیں، خوشی خود ہی مل جائے گی اور یہی جینے کا جواز ہے۔ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے سے پہلے ہمارے اندر کی خامی دور کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہمارا باطن اللہ کو مان لے۔ اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی ہوتا تو پھر طوطا تو سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی طوطا ہی رہتا ہے۔ بات اتنی بھی خطرناک نہیں، دامن اعمال خالی ہو تو ہو، دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے۔ شوق وہ ہوتا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ آنے دے، وہ تکلیف جو جگا دے بہت بہتر ہے اس آسانی سے جو سلا دے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔
انسان کا کلمہ پڑھ کے آپ خدا کے دربار میں پہنچو گے۔ کلمہ اللہ کا ہے اور ہے انسان کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اللہ والے جو ہیں انہیں اللہ کا رنگ ملا، کچھ اللہ والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملا۔ کسی کے ہاں اللہ کا جلال ہے تو کسی کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے دونوں ہی اللہ والے۔ آپ فرماتے ہیں خیال کو کسی ایسی جگہ وابستہ کرنا چاہیے جہاں زوال نہ ہو، پھر یہ خیال آپ کو موت کے ڈر سے بچا دے گا۔ زندگی اسی کی دی ہوئی، اسی کے حکم کی منتظر ہے، وجود اس کا بنایا ہوا اسی کے حکم کے تابع ہے۔ وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے، وہ تکلیف بھیجے تو یہی راحت ہے۔ وہ ذات ہمارے جسم کو تکلیف سے گزارے تو بھی یہ اس کا احسان ہے۔ شکر نیت کا ترجمان ہے اور باطن کی زبان ہے۔ جو برائی کو برا نہیں سمجھتا وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر لمحہ دوسرے لمحات کو راستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے، بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئے۔ محبت کرنے والے دل میں نفرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، تو جس کی محبت عطا ہو جائے اس کی نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو دعا کا مقام مل جائے اس کو بد دعا سے تعارف نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس سب سے بڑی دعا ہو وہ سب کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ساری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے اور ہر دور کے لیے۔ دعا اور محبت ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ہے اور کسی کے لیے بد دعا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لینا دین ہے۔ یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو۔ ہر لمحہ غور کا لمحہ ہے، جہاں غور پیدا ہو گیا وہاں اللہ کا جلوہ ہو گیا۔ اللہ والے غم سے گزارنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ چمگادڑوں کو جلوہ آفتاب کبھی نظر ہی نہیں آیا، اس میں روشنی کا کیا قصور؟ آپ فرماتے ہیں اس میں اعظم کی طاقتیں رکھنے والے ظاہر کے تماشے نہیں کرتے۔ کبھی تو دکاندار بننا چھوڑو، ہر کام سے فائدے تلاش کرنا۔ یہ کیا تلاش ہے؟ اپنے وجود میں نوری وجود تلاش کرو۔ بیتابی دل کا کیا علاج ہے؟ دیدار دوست۔ تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ ہم سب آس پاس ہیں، ہم ایک دوسرے کا غم سنتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو اپنے جیسا سمجھتے ہی نہیں۔ ہمیں اپنے آنسو مقدس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو ہمیں مگرمچھ کے آنسو نظر آتے ہیں۔ دیوتا بننے کی خواہش میں ہم انسان ہی نہ رہے۔ بڑی مدت کے بعد آنا ہوا ہے مگر جانے میں جلدی توبہ توبہ۔ نہ پوچھو کس لیے روتا ہے واصف، گناہوں پر ندامت توبہ توبہ۔ توحید نام ہے خود کو فنا کر کے اللہ تعالی میں ضم ہو جانے کا۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں،
बदएतमाद इंसान न किसी का रफीक होता है न उसका कोई हबीब होता है। आओ मिलकर दुआएं मांग लें अल्लाह वालों के साथ, कुछ दुआएं अपने लिए कुछ औरों के लिए। कब्र एक वक्फा है, कब्र उस वक्फे का नाम है जो मरने और उठाने के दरमियान है। ये वक्फा है, मकाम नहीं। जवानी हाथ से यूं उड़ जाती है जैसे मेहंदी का रंग। असल में मादी चीजों की मोहब्बत ने हमसे ज़ौक़े सफ़र छीन लिया है। सफ़र का शौक ही ना हो तो रहनुमाओं का शिकवा क्या। हम बेसुकून हो चुके हैं क्योंकि हम दूसरों का सुकून बर्बाद करके सुकून हासिल करना चाहते हैं। दिल से गंदगी ना निकले तो सुकून कैसे हासिल हो। रास्ता सच्चा नहीं होता बल्कि मुसाफिर सच्चे होते हैं। मोहब्बत करने वाला आम तौर पर मिठास में होता है। महबूब आ जाए तो तबीयत में वैसे ही मिठास आ जाती है। अल्लाह करीम बहुत मोहब्बत करने वाला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा हैं। अल्लाह की रहमत सबके लिए है, सबके इंतज़ार में है। कोई तालिब दस्तक तो दे, दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। अल्लाह ताला किसी पर राज़ी हो जाए तो इर्द गिर्द के लोगों पर भी रज़ामंदी हो जाती है। दूल्हा एक होता है और सारी बारात खाना खाती है। तो ये बात ही ऐसी है कि अल्लाह ताला एक पर मेहरबान हो तो बाकियों पर भी मेहरबानी हो जाती है। सुकून का ख्वाहिश के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। सुकून का ताल्लुक अल्लाह के फजल के साथ है, उसकी मेहरबानी के साथ है। वो जब कभी किसी पर मेहरबान होता है तो उस पर सुकून नाजिल कर देता है। ये भी अल्लाह की अता है कि आप दोस्तों पर एतमाद में मरो। अल्लाह ताला आपको एतमाद वाले साथी अता करे। एतमाद दोगे तो एतमाद मिलेगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। छोटी सी जिंदगी है, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। याद करो कि अचानक आपके दिल को उदास और भारी कर दिया जाता है तो आप फौरन दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हो। ये भी इनायत ही इनायत है मेरे रब की। आप फरमाते हैं, अल्लाह जिन पर मेहरबान होता है उनके हौसले बढ़ा देता है, बर्दाश्त बढ़ा देता है, तकलीफें कम कर देता है। अल्लाह जिनके दिलों में मोहब्बत डालता है उनमें बातिल में झांकने की नज़र भी अता करता है। तुम मोहब्बत भी करते हो इंसानों से नहीं, चीज़ों से। तुम्हें हर चीज़ का ज़्यादा होना अजीज़ है। तुम आलाइश से, आराइश से, ज़ेबाइश से और नुमाइश से मोहब्बत करते हो। तुम फितरी जज्बात से महरूम हो चुके हो। तुम अपने मकान को ही सजाते रहते हो, उसमें फानूस रोशन करते हो, उसमें चिरागा करते हो, मगर तुम्हारे दिल की दुनिया में चिरागा नहीं है। मकान जगमगा रहे और दिल बुझे हुए। बाहर का चिरागा दिल का अंधेरा दूर नहीं कर सकता। गुनाह नहीं छूट रहा ये फिक्र की बात है, मगर ज़मीर मलामत भी नहीं कर रहा ये खतरे की बात है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दाना आदमी बात उस वक्त शुरू करता है जब उसके ना बोलने से नुकसान हो। जिस तरह अल्लाह से डरने वाले के मामलात आसान हो जाते हैं, इसी तरह तकवा छोड़ने वाले के मामलात मुश्किल हो जाते हैं। नसीब से ज़िद कभी नहीं लड़ सकती, नसीब से आजिज़ी लड़ती है। जब हम अल्लाह के एहतराम में सर को झुका लेते हैं, जब हम उसकी रज़ा के लिए रेज़ा रेज़ा होकर मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, तो वो उस मिट्टी से हमें दोबारा ज़िंदा करता है,
پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا اور ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہو اور کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، وہ صرف جانور ہیں، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ انسان کہلانے کا حقدار کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، اور یہ زندگی کس لیے ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ہی ہستی میں چھپا نفس ہے، جو شیطان کے ہمراہ دن رات اسے تباہ کرنے میں سرگرداں ہے۔ شیطان اور نفس کی جنگ ہی انسان کو ایک حقیقی غازی بناتی ہے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے ہدایت مانگی ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی آخرت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا، جس پر چاہے چلیں۔ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم صرف اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ جب جنگ کرنی ہی ہو تو اپنی کمزوری نہیں، برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ رحم یہ انسان کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہے، ارادے شر ہیں۔ دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا زیادہ مکمل بنا لیا ہے کہ ذرا سی کمی بھی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ پرفیکشن اور خوبصورتی کے بھوت نے اصل زندگی کا خون پینا اور گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نماز قضا کر کے ہم سجدے کی حالت میں ملنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون اور تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے، جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے اس میں یہ سیاہ نور ہے، یہ نور تب تک رہے گا تب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشن آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا،
اسی طرح ہر مرد اور عورت اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں۔ جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئے وہ مسل دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی لذت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہبی ہونے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ حوالے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹے بغیر چارہ نہیں۔ جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوگی، اور اس گٹھری کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو لگیں گے۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکر سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، رحمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھنے پر ورنہ پھول ملنے پر۔